इंस्टाग्राम में रील से देखते देखते वीडियो देखते देखते उसका माथा खराब, दिमाग काम नहीं किया, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हुआ है प्यार, खत्म। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। एक पागल ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज न पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो कुरान मैसेज है, रब का मैसेज। अगर तेरी बेटियां उस मैसेज को पढ़ती, किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चेक करके ना सोती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले नहीं देखता सोशल मीडिया में बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों ऐसा हुआ? तुमने हमेशा मौलाना पे नजर रखा, इमाम पे नजर रखा। काश मुसलमान आलिम उलमा को छोड़ के देख न छोड़ देता, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन के नजर आता, तेरी बेटी कलीजे फातिमा नजर आती। आपने घर नहीं झांका, दूसरे को देखा। मौलाना का आदत ठीक नहीं, और घर में जाके बेटी कहाँ बैठ गई पता नहीं। जहाँ माँ बाप है वहाँ बेटी मोबाइल में टावर गए, पूछ लिया हाँ बेटी किसका फोन था, कहाँ टावर है, और खेत तरफ जाके वहाँ टावर नहीं पूरा पावर आ। रोक लो बेटियों को, कलीजा फातिमा बना, ताकि ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, झोपड़ी में होगी, वो बीवी बन के रहेगी, वो शोहर बन के आएगा, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में। थोड़ी देर सुनो, बाजार जो हालत है, कल हम जहाँ जाएंगे, कल मेरा प्रोग्राम देवरिया में है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेगा क्या हुआ, अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, बाजार ठीक है, आप मत घबराइए, हम ही लोग खत्म, आप कुछ नहीं, आपका बाजार ठीक ठाक है। अब है कि बाजार में वोल्टेज कम मिलता होगा, बाजार खराब नहीं होता, उसका वोल्टेज जब सही नहीं मिलता है तो वहाँ से ताकत कहाँ से आएगी। अब वो ताकत जब वहाँ नहीं आती है तो ताकत यहाँ आती है, जब यहाँ से ताकत होती है तो यहाँ कमज़ोर होता है, जब यहाँ कमज़ोर होता है तो अब घर नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब जलसे में लोग आते हैं तो मुझको होने के लिए भी इंडिया में कम, पूरा हिंदुस्तान ही में नहीं, मैं अभी नेपाल में भी मैं कई तक हो चुकी, भूटान में हो चुकी, अगर पाकिस्तान का वीज़ा देता तो वहाँ भी चले जाते, लेकिन वीज़ा रोक दिया गया। सऊदी से दुबई से फोन आता, बाबा हम आपका बहुत बड़ा फैन है, हम बोले फैन हो तो घूमो। सही बता रहा हूँ, रोड पे चलना मुश्किल हो गया, सड़कों पे प्लेटफार्म पे नहीं चल पाते। उस दिन वंदे भारत में देखा दो चार आदमी वाला बाबा लगता क्या था, जबकि एकदम साधारण रहते हैं, फिर भी लोग पहचान लेते हैं। बाबा एक आपके साथ फोटो बनने, भाई फोटो वोटो बंद करो, ये सब तरीका सही नहीं है, कि मसले की हालात इतनी खराब है, लेकिन लोग नहीं मानते, जबरदस्ती खींच लेते। हजरत बच्चा करे मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ, बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले हाँ बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, कोई ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। मेरी माँ की दुआ है, मेरी माँ दुआ दी थी, मरते इंतकाल करते करते, बेटा जा तुम्हारा नाम दुनिया में होगा। तो मैंने सोच लिया कि माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती साहब दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी साहब दुआ कर दे गारंटी नहीं, 10 इलाके के पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे हक में आंचल उठा दे तो बम्बे गुजरात में रहोगे, बम्बे में सऊदी में दुबई में रहोगे, आका फरमाते बेटा औलाद कहीं रहे, माँ अगर आंचल उठा दे तो बेटे की मुसीबत टल जाती है। क्योंकि आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। इसलिए मुसलमानों वो घर सबसे बड़ा खूबसूरत होता है जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं, वो घर लाल किला से ज्यादा मजबूत होता है।
ہوتا ہے. جس گھر میں ماں باپ خوش ہوتے ہیں وہ تاج محل سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. جس گھر میں ماں باپ سکون سے رہتے ہیں وہ گھر قطب مینار سے اونچائی پہ رہتا ہے. اس لیے ماں باپ کو خوش کرو گے. ماں کے قدم میں جنت ہے. کتنی بڑی دولت ہے جنت, اس کو رب نے ماں کے قدم میں رکھا ہے. جب ماں کے قدم کا یہ عالم ہے تو ماں کے چہرے کا عالم کیا ہوگا, رخسار کا عالم کیا ہوگا, ماں کے بدن کا, ان کے سر کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میرے دوست اپنے ماں باپ سے محبت کرو, اپنے بھائی سے محبت کرو, اپنی بیٹی سے محبت کرو, اپنی بہن سے محبت کرو, محلے کے امام سے محبت کرو, مدرسے کے صدر سے صدر سیکریٹری سے محبت کرو, لیکن سب سے زیادہ محبت اپنے ماں باپ سے کرو. اس سے زیادہ محبت رسول پاک. دیکھنا ماں کو عبادت کی طرح لگتا ہے, دیکھنا ماں کو عبادت کی طرح لگتا ہے, ان کا دیدار زیارت کی طرح لگتا ہے. رہتی ہے موجود میری ماں میرے ہی گھر میں, اس لیے گھر میرا جنت کی طرح لگتا ہے. لوگ سے پوچھے محبت کیا چیز. بیوی جہاں گھر میں گھس گئی رے باپ, تو بیوی نہیں پیر صاحب ان کے لیے ہے نا. پیر کی بات کاٹ دے لیکن بیوی جو کہہ دے. کیا لگتا ہے پورے رمضان میں وہ میرا ویڈیو چلا تھا لے بازار دے بازار ہے نا. ہر عورتیں شوہر جہاں یہاں ہے بیوی وہاں. جب تک یہ دکان میں شوہر کھڑا تھا تو بیوی دوسرے دکان میں گھس گئی. کیا لگتا ہے آپ کی بیوی آپ کی بات مانتی ہے؟ اگر بات مانتی ہے, آپ سے محبت کرتی ہے تو کبھی آزمائے ہو, کبھی بیوی کی محبت پرکھے ہو؟ بیوی کو کبھی مارکیٹ لے کے مت جانا, بازار لے کے مت جا. بیوی کا سوٹ لینا ہو, کپڑا خریدنا ہو, ساڑی خریدنا ہو, بیوی کو گھر میں رہنے دو. تو خود جا بازار, اب بازار سے سوٹ خرید کے گھر آ, اور کچھ مت کر, خالی بیوی کے ہاتھ میں دے دینا اور دے کے خالی اس کا منہ دیکھ, تب پتا چلے گا تم سے کتنی محبت کرتی ہے. لیکن فاطمہ زہرا نبی کی بیٹی, کون فاطمہ؟ جن کا ابا تمام پیغمبروں کا سردار, وہ فاطمہ جن کا شوہر تمام ولیوں کا سردار, وہ فاطمہ جن کا بیٹا تمام شہیدوں کا سردار, وہ فاطمہ خود بن گئی تمام جنتی عورتوں کے سردار. جس عورت کے, جس فاطمہ کے بدن پہ جو کپڑا ہوتا وہ 17 پیون لگاتی. ان کا چہرہ کسی مردوں نے نہیں دیکھا تھا. کبھی فاطمہ گھر کے چوکر سے باہر نہیں نکلی تھی, اپنے چہرے کو ڈھک کے رکھتی تھی. مولا علی باہر ہوتے تھے, فاطمہ بی بی اندر ہوتی تھی. علی عبادت میں ہوتے تھے, بی فاطمہ عبادت میں ہوتی تھی. جب تک مولا علی گھر نہیں آتے تھے بی فاطمہ کھانا نہیں کھاتے تھے. عشاء کے نماز پڑھ لیتی تھی, اسی مصلی میں بیٹھ جاتی تھی, قرآن کو کھول کے تلاوت کرتی تھی. جب تک علی نہیں آتے قرآن پڑھتے رہتی. جب نیند آنے لگتی دوبارہ وضو کر لیتے, پھر قرآن پڑھتے جاتے, تاکہ علی آئیں گے, شوہر گھر آئیں گے, تب دونوں مل کے بیٹھ کے ایک دسترخوان بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. پتہ کیا چلا, اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو وہ فاطمہ کی سنت ہے, اور ایک شوہر بیوی سے محبت کرے تو مولا علی کی سنت. سبحان اللہ. کرے کہ بیوی سے محبت مت کرو, بیوی سے تو محبت ہی کرنا چاہیے. اتنی بیوی سے محبت کرنا کہ اپنی بیوی کو کبھی کبھار محبت میں سلام کر دینا, تو اپنی بیوی کو محبت میں سلام بھی کرنا, یہ بھی رسول کی سنت. لیکن دماغ میں رکھنا اپنی ہی بیوی کرنا, یہ بھی سوچ لینا. خالی بیوی اور بیوی, دوسرے بیوی مت کر دینا. ایک جگہ کر دیا, مکھیا پردھان آ کے بیٹھ گئی, خیال رکھو کون مولانا منع کیا ہے. لیکن میری ماں بہن, تو مزار کا چکر چھوڑ دے. آج ہماری بہو بیٹیاں زیادہ تر مزار میں جانے لگی. کہیں عرس سے لگا ہے, میلہ لگا ہے, مت پوچھے. شوہر کہیں ہے, 2-4 عورتیں ٹوٹو بلائی, ہوا. صحیح بتا رہا ہوں, مزار میں مرد اگر 40 ہے تو عورتیں 60. نماز پڑھنے کا یہ بڑی بہانہ, لیکن مزار میں گھومنے دیجئے, اور جا کے بڑکا جھولوم جھول رہی ہے. اور شوہر جا کے موڑ میں کہتا ہے مولانا اسلام خطرے میں. بولے اسلام نہیں, تمہاری بیوی خطرہ میں. بڑکا جھولوم جا کے عرس میں جھولے اور تم کو اسلام خطرے میں. کبھی تم بیوی کو روکا؟ مسلک کے اعلیٰ حضرت میں عورتوں کو مزار جانا منع ہے. وہ کیوں مزار جائے گی؟ ہمارے مسلک میں قبروں کو پوجنا مشرک کا کام ہے. ہمارے مسلک میں قبروں کو ہم لوگ پوجا نہیں کرتے, ہم لوگ قبروں کی زیارت کرتے ہیں, قبروں میں سجدہ نہیں کرتے. قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے, حرام حرام. کسی پیر فقیر ولی مولانا مفتی کو سجدہ جائز نہیں, صرف اللہ کے سوا. اب غیر لوگ کہتا ہے وہ گول ٹوپی والا, سنی لوگ قبر پوجتا. کیا ہم لوگ پاگل؟ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں؟ قبروں میں سجدہ کرتا ہے, ہم لوگ سجدہ کرتے نہیں. اب جو سجدہ کرتا ہے اس سے پوچھو وہ جاہل ہے کہ غیر مسلم ہے کہ ان پڑھ ہے, آپ پیشاب کر کے پانی نہیں لیا, اس کو کیا پتا کہ مزار کس کو کہتا ہے, قبر کس کو کہتا ہے, شریعت کس کو کہتا ہے. وہ جہاں تہاں جا کے ماتھا پٹک دیتا ہے, تو اس کا ٹھیکا ہمیں لوگ لیے. کوئی علماء تو دیکھا؟ ہمارے مسئلے میں کوئی شرک بدعت نہیں ہے.
ہمارا وہ مسلک ہے جو کل بھی مسلک اعلیٰ زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، کیونکہ پاسبان عظمت ہے، سرکار ہے احمد رضا، واصف شان شہ ابرار ہے احمد رضا۔ ارے میں کہاں جاؤں کرے احمد رضا کو چھوڑ کے، علم نبوی کے حسی دربار ہے۔ آپ لوگ تھک گئے؟ نہیں تھکے؟ ایک پنکھا بھی لگا دیتے تو اچھا رہتا، چونکہ دن بھر اے سی میں رہنے کے کارن کافی پسینہ آ رہا ہے، کافی تھکے ہوئے ہیں۔ ہم 1:07 میں اسٹیج پہ بیٹھے، 45 ہوا ہے، ادھر 15 ادھر 5 20 2 22 منٹ بول دیں گے 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ کتنا؟ 22 منٹ اور بولنا ہے۔ کتنا بولنا ہے؟ اور تھوڑی دیر 22 سے کچھ بڑھا دے۔ کتنا بڑھانا ہے بولیے؟ آپ لوگ ابھی تک کہاں شروع ہوئے ہیں؟ ابھی تو وہ جو فرمائش کا یوٹیوب والا بھی باقی ہے، ماں کے قدم میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو ساس سسر کے قدم کے نیچے کچھ ہے، ابھی سب فرمائش باقی ہے۔ مانگنا حرام ہے، لینا حرام۔ بن مانگے بیٹی باپ جہاز دے دے تو لے لو، لیکن باپ کو کہو پہلے ہوائی اڈا بنوا لو۔ فرمائش بہت کیا ہے، جھنڈا کہاں ہے، حلوہ کہاں ہے، لیکن باجا اتنا تھکا دیا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم کہاں۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، کچھ نہیں ہوگا، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ۔ یا اللہ، جتنے لوگوں نے 1 بجے بعد کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھایا مولا، 12ویں آقا کے نام پہ جو ہاتھ اٹھایا، 12 مہینہ ہاتھوں میں تندرستی عطا کر دے مولا، 12 مہینہ ہاتھوں میں روزی روزگار عطا کر دے۔ اب جو لوگ نہیں اٹھایا ہوگا وہ من میں سوچتا ہوگا، یا اللہ بابا دعا دے دی، ہاتھوا نہیں اٹھا پائے، خم خیالی میں رہ گئے، ایک چانس بابا دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو کیوں من میں سوچے گا، ایک چانس لے لیجیے۔ پورا مجمع کا یا رسول اللہ، یا اللہ ہاتھ اٹھانے والوں کو مکے مدینے کے مسافر بنا، ان سے پہلے محلے کے مسجد کے نمازی بنا۔ دیکھو مسلمانوں، نماز پڑھو۔ حضرت آج ہماری مسجدیں ہیں، مسجدوں میں نمازی نہیں رہتے۔ ایک مسجد میں بڑی مشکل سے 15 سے 20 نمازی، 100 گھر کی آبادی ہوتی ہے، 20 نمازی، وہ 20 نمازی جو ہے اس میں 5 نمازی مفتی اپنے بن گیا ہے، کون بنایا پتہ نہیں چلتا ہے، اور اس میں 5 نمازی پیر اور 7 نمازی چغل خور۔ امام کی حالت خراب۔ آپ یہاں آپ کے محلے میں نہیں، یہاں سب نمازی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ یہ سب بات جو ہے ادھر کی ادھر نہیں ہے، یہ سب بات ہے کہ خلیل آباد کے اس پار آپ لوگ ایسا نہیں ہے۔ آج مسجدوں کی حالت دیکھیے حضرت، ہر مسجدوں کو میں دیکھا جا کے حضور، مسجدوں میں اے سی لگ گئی، اے سی تک لگا دیا ہے، 70 فٹ کا مینار، ماربل ٹائلس، ہر امام کا کمرہ جا کے دیکھو، اگر چوکی ہے تو ہل رہی، دیکھیں امام کے کمرے میں حالت ہل رہی ہے، چوکی تمام کا بڑا مال چوکی کے نیچے، چوہا دوڑتا رہتا، شیر گھس گیا۔ یہ قوم کبھی نہیں دیکھے، پورا سامان کمیٹی والا امام کے کمرے میں رکھا رہتا ہے، اے سی لگا دیا، کولر لگا دیا، گرم پانی ٹھنڈا پانی مسجد میں دیکھیے، گرم پانی ٹھنڈا پانی الگ الگ حساب کتاب کا، ٹوپی تک کمیٹی والا مسجد میں رکھ دیا، ٹوپی خالی پجما کرتا پھر بھی نمازی نہیں ملتے حضرت۔ اے سی میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنا نہیں جانتا، نیت کر رہا، پنکھا دیکھ رہا کتنا اسپیڈ چل رہا ہے، اے سی میں نماز پڑھ رہا، پنکھا دیکھ رہا ہے، اور اسلام خطرے میں کہلی تمہارا پنکھا خطرہ۔ تو نماز پڑھنا سیکھو گے تب نہ جانو گے، کچھ جانتے نہیں ہیں۔ پوری جوانی کٹ گئی مول میں، روڈ میں، کھیت میں جا کے، بڑھاپا چھایا، ہاتھ پاؤں جواب دیا، کوریج کے بار، تب جھومتے جھومتے مسجد گھسے، نلوا پاس بڑھتا ہے، وضو خانے پاس ایسے سے ہاتھ کانپتا، ایک نل کھولتا دونوں کھل جاتے۔ میں نے چاہا خلیفہ کہا کرے گا، بڑھا کے کھل گئی سی نا، کہا کرے۔ یہ حال اس قوم کی ہو گئی، نماز ٹائم پہ نہیں پڑھیں گے، نماز ایسے پڑھو جس نماز میں رب کا جلوہ دکھائی دے، مولا علی ولی مولا، پاؤں میں تیر لگا ہے، لوگ کھینچتے علی چیخ جاتے چھوڑ دو، تکلیف ہوتی چھوڑ دو۔ ساتھیوں نے کہا علی یہ تیر لے کے کیسے چلو گے؟ کہا تکلیف ہوتی ہے۔ مولا علی نماز میں چلے گئے، کھڑے ہو گئے، ساتھیوں نے تیر کو پکڑا، پھل کو کھینچ کے نکال دیا، علی نماز میں کھڑے رہ گئے، جب سلام پھیرا دیکھا مصلی کے نیچے سے خون بہ رہا ہے، ساتھی بیٹھے، علی فرماتے کیا بات ہے گئے نہیں؟ کہ حضرت جو آپ کے پاؤں میں تیر لگا تھا ہم لوگوں نے کھینچ کے نکال دیا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ مولا علی فرماتے واللہ میں نماز میں ایسا ڈوبا تھا، ایسا ڈوب گیا تھا کہ میں رب کا جلوہ دیکھ رہا تھا، خدا مجھے دیکھ رہا۔ یہ ہے نماز۔ آج
کے نمازی نیت کیا ایک مچھر اگر کاٹ لیا امام صاحب موٹے موٹے حقات جلا دینا بڑا مچھر کاٹ لیا یہ مچھر کاٹ لے تو موٹی نظر آئے علی کے پاؤں سے تیر نکال لیا پتہ نہ چلا اس لیے مسلمانوں اپنے اولادوں کو اتنا پڑھا دو تاکہ جب پڑھا لکھا تیرا بیٹا ہوگا اور جب وہ بیٹا گلی میں چلے گا دنیا دیکھ کے کہے گی عاشق مصطفیٰ ہے چلا جا رہا جو مدرسے میں بھی بچوں کو دستار دی جائے گی کتنے بچے ہیں جو 5 بچے ہیں سینے میں قرآن اتارا کتنی محنت کی ہے ان بچوں کے نام اتنا بڑا جلسہ جو ہو رہا ہے آپ دیکھو گے آپ کا بچہ کیسا ہے وہ ان کے بچے کیسے ابھی اسٹیج پہ بیٹھیں گے سر پہ پگڑی باندھا جائے گا گلے میں پھول پہنایا جائے گا اس کے ماں باپ کے دل میں کتنے باغ ہوں گے خوش ہوں گے کہ میرے بیٹا آج مولانا کے بیچ میں بیٹھ گئے آپ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ پیشاب کر کے پانی تک نہیں لیتا سوچ کر دیکھا کہ اپنے بیٹوں کو اپنے کس لائق بنا دیا بیٹا آپ کا گھر سے باہر ہے بیٹا آپ کا گلی کچم بیٹھا ہے آپ کا بیٹا ہے جا کے چلم پھینچ رہا ہے شراب پی رہا ہے میرے دوست اولاد پہ نظر رکھو اپنے بیٹوں کو دیکھو جب بال بچے پڑھے لکھے ہوئے آج ایک جھولا چھاپ لیتا ہم کو ٹھوک کے چلا جاتا ہے اسلام کو بھائی مسلمان کو بھارت سے بھگا دیں گے تو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے نہیں دیکھتا سوشل میڈیا میں ڈیلی پر ڈے دیکھتے ہو ایک جانور کے نام پہ بیٹوں کو پیٹ پیٹ کے مار دیا جاتا ہے بیٹیاں نکلے کالج تو نقاب نوچ لیا جاتا ہے ڈیلی مسجد کے سوال اٹھ رہا ہے کبھی مدرسے میں سوال اٹھا رہا ہے کبھی اذان کو روکنا چاہ رہا ہے کبھی نماز کو بند کرنا چاہ رہا ہے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ہو کیا دیکھ رہے ہو آزاد بھارت میں یہ ملک میرا بھی ہے اتنا ہی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ان کے یہ گلستان ہمارا 15 سال مولانا ابوالکلام آزاد نے انگریزوں کے جیل میں چکی پیسا ہے تب بھارت دیش کو آزادی ملی ہے اشفاق اللہ کو انگریزوں نے گولیوں سے بھونا ہے تب بھارت کو آزادی ملی ہے شیخ بھکاری کو انگریزوں نے درختوں میں لٹکا دیا تب بھارت کو آزادی ملی ہے موہنی حسن کو زندہ آگ کے بھٹیوں میں جھونک دیا تب بھارت کو آزادی ملی ہے علامہ پھیلے خیر آبادی کو کالا پانی کی سزا دیا تب بھارت کو آزادی ملی ہے انقلاب زندہ باد لکھنے والا مسلمان جے ہند کا نعرہ لگانے والا مسلمان بھارت میں پہلا ترنگے کا ڈیزائن آزادی کے بعد بنانے والی سورج بانو حیدرآباد کی بیٹی مسلمان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں ان کے یہ گلستان لکھنے والا بھی مسلمان پھر بھی تیرے ساتھ یہ مہمان کیا جا رہا ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو چھوڑا ہے علماء کی بات سنتے ہو عمل نہیں کرتے جو قوم اپنے امام کو جھکانا چاہے دنیا اسے جھکا رہی ہے تم محلے کے امام پہ حکومت کرتے ہو دنیا تجھ پہ حکومت کر رہی ہے تم امام کو غلام سمجھنے لگے دنیا تجھے غلام بنا رہی ہے ضروری ہے اپنے علماء کی قدر کرو اپنے علماء سے عزت کرو آج تم اس آزاد بھارت میں نہیں بول سکتے